अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की कुछ अफसरदा और कुछ मायूस कुन ख़बर और इन तमाम पे जो है तफसील के साथ कोशिश करूँगा कि इस छोटे से व्लॉग में आपके साथ शेयर कर सकूं। पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने है इस वक्त। अगर आप वाकई जो माहौल देखे, जो असरात देखे, जो एक जिसे कह सकते तासुर देख लें, तो वो डेफिनेटली इंतहाई मायूस को नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने मुल्क के आइन, कानून और इस तरह के जो अदालतें या अदालतों में, यानी सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालत में या अदलिया के जो सुप्रीम जजेस है, जैसे आप कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या और मोतबर जजेस साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, अगर उनको आप जो है ना वो एक गलीज़ अल्फाज से नवाजते या कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके पार्लियामेंट की यानी मीज़ के नाम पे या कौमी असम्बली के साख को उसके पीछे छुप जाना और उसी के कंधों पे बंदूक रख के आप अपने मुल्क के अदालतों को या अपने मुल्क के अदल व इंसाफ के निज़ाम को भी इन्हें कचरे की एक ढेर समझ के और उस पर गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते, तो ये डेफिनेटली तासुर टोटली खाना जंगी की तरफ जा रहा है। मीन्स अभी जो एक वाइब्स आप कह सकते हैं कि एक इंसान को वाइब्स जो महसूस होते हैं, दैट इज़ टोटली अबाउट स्ट्रीट वार जैसे आप कह सकते हैं। यानी मीन्स कि जो गलियों तक एक जंग जिसे कह सकते हैं, सिविल नाफरमानी का जंग जिसे आप कह सकते हैं, या अवाम के वाकई अभी पैमाना लबरेज हो चुका है क्योंकि महंगाई बाकी मामला। तो इस वक्त जो पार्लियामेंट को आमने सामने करा दिया गया अदलिया के और अदालतों की जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त बची थी, उस पर भी अभी एक प्रॉपर साजिश के मुताबिक एक प्रॉपर जैसे कि इमरान खान ने रोज़ अव्वल से ये कहते आ रहे, मीन्स जब से उनको निकाला गया है, कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ जो है ना वो तबाह बर्बाद होते जाएंगे और फिर हमारे हाथ से जो है ना वो जो एक कंट्रोल है या एक हाथ से जो एक मामलात है वो निकलते जाएंगे और फिर किसी के कंट्रोल में, किसी के बस में नहीं होगा। वही सब कुछ नज़र आ रहा है। पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से अगर आपको बताऊं तो ये अगर इलेक्शन कराना है तो ये किसी पार्टी के फेवर या किसी पार्टी के अगेंस्ट की बात है ही नहीं। ये पार्लियामेंट या कौमी असम्बली में बैठे हुए लोगों की अपनी ख्वाहिशात की बात है ही नहीं कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जब चाहें इलेक्शन हो या जब चाहें तो इलेक्शन ना हो, और फिर पार्लियामेंट और कौमी असम्बली का आसरा जो ना वो लेके या उसके कंधों पे बंदूक रख के फिर वो आइन या अदलिया या जो भी उनके ख़िलाफ़ कोई फैसला जाता है तो उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। बहरहाल ये माजराइया, ये जो ना गंदी सियासत या गंदा सोच या पाकिस्तान में जिसे आप कह सकते हैं डिस्टेबलाइज किस्म के जो एनवायरनमेंट है, इस पैदा करने के पीछे कौन लोग हैं, ये कौन इसके जो ना वो मास्टर माइंड है और कौन इसके पीछे हैंडलर्स है, ये भी किसी हद तक सबको पता है, लेकिन अभी सरेआम या खुलेआम या अलल ऐलान कह नहीं सकते। एनीवे, ये जो इलेक्शन है पंजाब और केपी के, ये किसी की ख्वाहिश नहीं बल्कि आइन की ख्वाहिश और आइन के मुताबिक होनी है और होनी भी चाहिए। आज इन जजेस पर गोलाबारी किया जा रहा है, जिन जजेस ने कासिम सूरी के जो रूलिंग थी उसको मुस्तरद करके इमरान खान को घर भेजा गया था और इनको आके हुकूमत में बिठाया था। रजीम चेंज के बावजूद इन तमाम इन फ़र्द जुर्म और बाकी इनके ऊपर जो केसेस थे या बहुत सारे इनके जो मामलात थे जो कि अदालतों में ये मतलूब थे, उन सब के बावजूद भी इनको आके मुल्क पर मुसल्लत किया गया या 24 करोड़ आवाम पे मुसल्लत किया गया है। ये वही जजेस है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है। उस वक़्त वावा और उस वक़्त आइन की पासदारी, उस वक़्त कानून की पासदारी, उस वक़्त वाकई जमहूरी रवायात के मुताबिक सब कुछ हुआ, लेकिन अब जो है ना वो सब कुछ गैर कानूनी इन्हीं जजेस, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हो रहा है। एनीवे, कभी कहते पैसे नहीं तो कभी कहते सिक्योरिटी नहीं दे सकते। भाई पैसे भी माशाल्लाह 20-20 अरब जो है ना वो आटे में चोरी हो सकते हैं और 85-85 अरब का जो है ना मुफ्त आटा वो बांटा जा सकता है बराए नाम। और फिर उसके बाद बहुत सारे और मामलात में इतने बड़े अखराजात, इतने बड़ी अयाशियाँ, इतने बड़ी बड़ी ईद मिलन पार्टियाँ, बहुत कुछ एशाइयाँ, वो सब कुछ चल रहे। लेकिन
الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑا اور زندہ مثال یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 2 ماہ سے زیادہ پاکستان کے دورے پر ہے، آزادانہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ ایشیا کرکٹ ٹورنامنٹ کی میزبانی کے لیے بھی ہم دعوے کرتے ہیں اور بالکل تیار ہے، لیکن الیکشن کے لیے پاکستان میں سیکیورٹی خطرات لاحق ہے۔ یہ مزے کا خیز بات نہیں ہے، یہ کوئی عقل والے، کوئی سوچ والے مانتے ہیں اور مان سکتے ہیں۔ یہ بات کسی چرواہے سے بھی اگر پوچھا جائے تو وہ بھی صرف ہنسے گا اور ان کی منطق پر ماتم ہی کر سکے گا۔ حقیقت میں اگر آپ اس طرح کے لاجک پہ مینس ان سے پوچھے، یہ تو ایک بچے سے کلاس 3 کلاس 2 کے بچے سے بھی پوچھے تو وہ بھی بولے گا کہ اب اس بات میں تو ٹوٹلی کنٹراڈکشن ہی ہے، مینس کہ یہ بات ٹوٹلی ایک دوسرے کے تضاد ہے کہ ایک طرف لوگوں کو بلا رہے کہ ہم پرامن ملک ہے، دوسری طرف اپنے ملک میں عوام کو جو ایک ووٹ کا، الیکشن کا، انتخابات کا ایک حق ہے، وہ یعنی حق رائے دہی کا جو حق ہے اس سے بھی محروم کرتے اس نام پہ کہ سیکیورٹی خدشات ہے اور خطرات ہے۔ بہرحال اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو 90 دن میں آئینی حق ہے کہ الیکشن ہو جائے۔ یہ میرے اور آپ کے الفاظ نہیں ہے، یہ قانونی ماہرین کے الفاظ ہے، یہ کسی پارٹی کے قانونی ماہر نہیں ہیں، بلکہ یہ پرٹیکولر جو نیوٹرل، جو پاکستان میں بڑے نامور یا انٹرنیشنلی جو بیٹھے ہوئے اب پاکستان کے آئین سے باخبر لوگ ہیں یا سیاست میں جو ایک نیوٹرل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ ان کے تجزیے ہیں۔ بہرحال ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا، یہ نو ڈاؤٹ ان کے مائنڈ سیٹ ضرور ہے، ان کے لیے آسان ضرور ہے، لیکن پھر اس سے واپس نکلنا اور پھر ملک کو واقعی پھر اس طرح لے کے چلنا جس طرح آج سے 1 سال، 1.5 سال، 2 سال پہلے تھا، یہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ حالات کے مطابق تو خانہ جنگی کے سوا کوئی راستہ اور حل نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اگر دیکھ لے پی ڈی ایم اپنے اس پہ بضد ہے، لیکن پی ٹی آئی یا اگر عوام یا اگر عدالتیں دیکھ لے، وہ تو اپنے آئینی قانونی طور پہ اپنا حق مانگ رہے اور وہ اپنے اس حق کے لیے آواز اٹھا رہے، اور اس کے لیے آئین کے ساتھ یا آپ کہہ دیں تو سپریم کورٹ کے ساتھ یا سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ یا عدالتوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے، اور عوام اس ضد پر ہے کہ اگر آج یہ لاقانونیت شروع گیا تو پھر اس آگ کو روکا نہیں جا سکتا، اور یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ اینی عدلیہ دباؤ میں نہیں آتا ہے تو عدلیہ کو غیر فعال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ روز اول سے یہ نواز شریف لوگوں کے یا پی ایم ایل این کے یا اس پاکستان کے جو مفاد پرست یا نظیر ضرورت کے تحت جو چلنے والے ہمارے سیاسی برائے نام جو پارٹی آئے، ان کا یہی روش ہے، یہی کام ہے۔ نواز شریف کے لیے عملی طور پر مقتدر شخصیت کے کمٹمنٹ کے مطابق جس کمٹمنٹ پہ وہ آئے ہیں، جس کمٹمنٹ پہ ان کو بٹھایا ہے، تو وہ عملی طور پہ وہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اور پارلیمنٹ اور عدلیہ کو آمنے سامنے کرانے میں کس کا ہاتھ ہے اور اس سے کس کو فائدہ ہے، وہ سب کو واضح نظر آ رہا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ واضح نظر آنے کے باوجود بھی بولنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اگر بولے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خواجہ آصف اسمبلی فلور پر اعلان غلیظ اور انتشاری زبان استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عدلیہ نے کیسے قومی اسمبلی اجلاس کی کارروائی کا ریکارڈ مانگ لیا ہے؟ کیوں آپ کے عدلیہ نہیں ہے کیا؟ آپ کے لیے عدل و انصاف یا آپ کے ساتھ کوئی احتساب نہیں ہو سکتا کیا آپ قانون سے بالا تر ہے کیا قانون آپ کے جوتے کا نوک ہے یا کیا قانون آپ کے جو نا آپ کے باپ کے جاگیر ہے، وہ جیسے چاہے آپ اس کو اس طرف کرے اس طرف کرے؟ یہ اس پہ نو ڈاؤٹ ایک شہری ہونے کے ناطے تکلیف ہوتی ہے اور غصہ آتا ہے۔ بہرحال اسپیکر صاحب اس کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اسپیکر صاحب کو، خواجہ آصف، اسپیکر صاحب آپ ججز کو احتساب کے لیے اسمبلی میں پیشی کا کہہ دیں، نہ کہ ہم اپنے احتساب کے لیے ان کے سامنے ہو جائے، یعنی مینز ہمارا احتساب کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ مینز کس کا؟ یہ اس پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کا۔ یہ بے شک لا قانونیت کرے، یہ بے شک ہمیں عذاب میں ڈالے، یہ بے شک پورے قوم کو بیچ دے، یہ بے شک پورے خزانے کو اپنے خزانے میں کنورٹ کرے، پورے یعنی 24 کروڑ عوام پہ مہنگائی کا ایک عذاب نازل فرمائے اور غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے ہمارے اوپر مسلط ہو جائے۔ ان کے ساتھ کوئی احتساب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عدالتیں ان کے ماتحت ہونا چاہیے۔ یہ اصل سوال ہے، یہ اصل مائنڈ سیٹ ہے۔
اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ججز کے ساتھ احتساب کرنے کا وقت آ گیا ہے، جب سپریم کورٹ اور چیف جسٹس جیسے لوگوں کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ تیاری ہو چکی ہے، تو عام آدمی کے کیا اوقات رہ گئے؟ یہ عمران خان جیسے شخصیت یا پرویز الہی جیسے شخصیت یا فواد چودھری جیسے شخصیت یا اگر آپ کہہ دیں علی امین گنڈاپور جیسے شخص یا so many other it's a long going list جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اگر کنٹینیو ہے اور وہ نہ ختم ہونے والا لسٹ ہے، تو ان کو اگر ان کا کوئی وہ نہیں ہو سکتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی قانون آئین نہیں ہے اور ان کی حفاظت نہیں ہے، تو ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ ان چوروں کے ہوتے ہوئے حقیقت میں یہ سب کچھ ممکن نہیں، مینس کہ ہماری حفاظت ہو ہی نہیں سکتی ہے، ہمارے کوئی عزت ہو ہی نہیں سکتی، اس پاکستان کا ساکھ بچ ہی نہیں سکتا ہے جس طرح یہ لوگ چلا رہے ایک سال سے جو ہم دیکھ رہے۔ اصل میں یہ بات ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، جو کہ آج سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے 5 اجلاس کی کارروائی کا ریکارڈنگ مانگ لیا ہے کہ جو کچھ بھی وہاں پہ بولا گیا ہے، وہاں پہ جو اجلاس میں جو 5 اجلاس ہوئے گزشتہ، اس میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، وہ عدالت میں پیش کیا جائے، اور جو کچھ ریکارڈ ہے اس کو ایز اٹ از تحریری صورت میں کیا کرے عدالت میں جمع کرایا جائے۔ یہ جیسے ہی حکم جاری ہوا عدالتوں کی طرف سے، تو یہ آگ بگولا ہو گئے۔ خواجہ آصف اور باقی جتنے بھی پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، اس سے پہلے فضل الرحمان نے جو بکواس کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے انہی عدالتوں کے اوپر، اور پھر اس سے پہلے جب ان کے پسند کے فیصلے آتے اس پہ کتنے واہ کر رہے تھے عدالتوں کے اور قوانین کے اور آئین کے، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ بہرحال اس لیے ان سب کی ہوائیاں اڑ گئی ہے، اور ان اجلاسوں میں ان کا جو کٹا چٹا ہے وہ کھلنے والا ہے، اور کھل جائے گا تو یہ اس بکواس کرنے پہ اتر آئے ہیں جو عدلیہ اور ججز پر غلاظت سے بھرے ہوئے جملے اور غلاظت سے بھرے ہوئے بیانات جو ہے نا، وہ فلور پہ، اسمبلی کے فلور پہ، پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے بولے جا رہے ہیں۔ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے آج کھل کے کہہ دیا کہ سیاستدان انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں، یہ سب کچھ سیاسی شہید بننے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں ایسا ہی ہے، یہ سب کچھ شہید بننے کے لیے، کیونکہ الیکشن میں مقابلہ یہ کر نہیں سکتے، تو الیکشن ہارنے کے لیے یہ بہانہ بنا رہے ہیں۔ اور یہ اعتزاز حسن صاحب نے بھی کہا، یہ لطیف کوسہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ بھی عدالتوں کے ساتھ جو ہے نا بگاڑ اسی وجہ سے پیدا کرتے کہ یہ اپنے آپ کو سیاسی شہید جو ہے نا قرار پائے، اور اب الیکشن میں اگر ہار بھی جائیں، الیکشن میں نہ جانے کا ایک بہانہ کرے کہ ہم اسی وجہ سے نہیں جا رہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے اور ناانصافی ہوئی ہے۔ اینی ان کو تو اپنے سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے کیا بویا ہے اور کیا ابھی کاٹنے والے ہیں، اور اس الیکشن میں عوام کس طرح ہمیں چپیڑ ماریں گے، مینز کہ ووٹ نہ دینے کا اور ہمیں ریجیکٹ کرنے کا، اور ہمیں ہمارے کیا تذلیل ہونے والا ہے۔ تو اس تذلیل کا ان کو پہلے سے خوف ہے اور سب کچھ نظر آ رہا ہے، ہر بندے کو اپنا آئینہ نظر آتا ہے، اسی وجہ سے یہ کوشش کرتے کہ کوئی بگاڑ پیدا کرے، کوئی ایسا راستہ پیدا کرے کہ ہم جو ہے نا سیاسی شہید بن جائے۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ ناصر۔